जस्टिस अजमत सईद शेख की तरफ से जारी करदा ब्रॉडशीट की रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अप्रूवल के बाद पब्लिक कर दिया गया है। क्लीन चिट इसमें दी गई है जनरल अमजद को, जनरल खालिद को और जनरल मुनीर हफीज़ को। क्या उन्होंने कहा, ये कहा है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से और उनकी जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। जस्टिस अजमत सईद शेख की तरफ से जारी करदा ब्रॉडशीट की रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अप्रूवल के बाद पब्लिक कर दिया गया है और इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख ये कह रहे हैं कि नैब के अलावा पाकिस्तान के जो बाकी दीगर जितने भी मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने इस इंक्वायरी के दौरान उनके साथ कोई खातिर खा उनके साथ कोऑपरेशन नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत दो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि इसमें उन्होंने 5 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने पूरा ब्लेम उनके ऊपर पिन किया है और जो उसमें कुछ लोग थे जिसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट इसमें दी गई है जनरल अमजद को, जनरल खालिद को और जनरल मुनीर हफीज़ को। जनरल अमजद वो थे जिन्होंने ब्रॉडशीट के जो एक्चुअल जो सिग्नेचर हुआ था उस वक्त जो एसेट्स रिकवरी एग्रीमेंट बना था, जो इंटरनेशनल एसेट्स रिकवरी जो कवे मूसवी की कंपनी है और जो ब्रॉडशीट LLC जो थी उस वक्त जेरी जेम्स की, उनके साथ जो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो उन्होंने साइन किया था, उन्होंने अप्रूव किया था, वो उस वक्त वो थे। उसके बाद जनरल खालिद, जनरल मकबूल आए थे, उन्होंने जो एसेट्स रिकवरी एग्रीमेंट था उसको उन्होंने तकरीबन 2 साल चलाया और फिर जनरल मुनीर हफीज़ ने उसको कैंसिल किया। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट जो उसके जो कंटेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख ने उन तीनों जो उस वक्त नैब को चेयर करने वाले ये जो 3 जो की फिगर्स थे उनको उन्होंने क्लीन चिट देते हुए ये कहा है कि उनकी तरफ से नीयत की कोई जो किसी हवाले से बददियानती नहीं थी। और ख़ास तौर पर जनरल सईद अमजद के बारे में उन्होंने कहा है कि उनको जो उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे अकाउंटेबिलिटी के PGA जिन्हें कहा जाता है, फारूक आदम, उनके बारे में कहा है कि वो जो फारूक थे वो उन्होंने उस वक्त फारूक खान ने उस वक्त जो बदनीयती से काम किया और हाईजैक किया पूरे प्रोसेस को, उसकी हम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात उन्होंने ये कही है कि 5 ऐसे लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स शुरू की जानी चाहिए, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का उन्होंने कहा। ये कहा है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से और उनकी जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। और ये सारी जो उस वक्त का जो फोकस है वो सब कोई लंदन में हुआ। इसमें जो वो 5 लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने बाकायदा कार्रवाई का मुतालबा किया है वो हैं अहमद बिलाल सूफी हैं, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था जो जाली ब्रॉडशीट की कंपनी थी उसको उन्होंने प्रिपेयर किया था। उसके अलावा हसन साकिब शेख हैं, जो है गुलाम रसूल हैं, फॉर्मर जो हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित वो हैं, शाहिद अली बेग और तारक फवाद मलिक हैं। तारक फवाद मलिक तो पिछले कई सालों से दुबई में हैं और हम आपको बताएंगे कि तारक फवाद मलिक का नाम क्यों है। शाहिद अली बेग उस वक्त लंदन हाई कमीशन में काम करते थे और उन्होंने जेरी जेम्स और जाली कंपनी को जो पैसे दिए थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। अब्दुल बासित जो अक्सर आजकल मीडिया पे होते हैं और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पर बात करते हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े जो बयानात देते हैं उनके बारे में ये कहा गया और ये फैक्ट है कि उन्होंने एक ऐसे पेपर के ऊपर साइन किए जिसके ऊपर ब्लैंक्स थे, यानी उनको पता नहीं था ये किसको दे रहे हैं। और जेरी जेम्स को जो उस वक्त उनको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी वो नहीं की। यही बात वाजिद शमसल हसन भी पहले कर चुके हैं। गुलाम रसूल, हसन साकिब शेख, ये वो लोग हैं जिनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ताल्लुक था और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने उस वक्त जो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंस के हवाले से, ड्यू डिलिजेंस के हवाले से, वो उन्होंने नहीं किया। जो इसका रिपोर्ट है इसके मुख्तलिफ हिस्से। सबसे पहले जस्टिस शेख का ये कहना है कि उस वक्त जब वो रिपोर्ट लिख रहे थे तो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में थे और वहाँ से मुख्तलिफ गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी और बड़े बड़े जो लेकिन उस गीदड़ों की आवाज़ों के बावजूद उन्होंने अब जो उनको तवज्जो नहीं दी और उन्होंने इसको कंक्लूड किया। उन्होंने एक रेफरेंस ये दिया कि जो लोग उन पर क्रिटिसाइज कर रहे थे वो उनको उन्होंने गिदड़ों से तशबीह दी। क्या इसमें एक जज को, एक कमीशन के इतने बड़े सरबराह को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, सबसे पहला हिस्सा ये है कि वो केस की पूरी
ہسٹری ہے کہ کس کس طرح یہ اگریمنٹ سائن ہوا تھا. اور اس میں بھی انہوں نے جسٹس عظمت سعید شیخ نے نجم سیٹھی کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں اینٹی کرپشن جو پوری جو ایک موومنٹ تھی اس وقت، سب سے پہلے نجم سیٹھی اس کی بات کیا کرتے تھے. سیف الرحمان کا ذکر ہے. نواز شریف کی جو پہلی جو 99 سے پہلے کی حکومت تھی اس کا ذکر ہے کہ یہ سارا کچھ اس وقت سے یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی تھی. پھر جو اگریمنٹ ہے اٹسلف وہ جا کے جب پرویز مشرف نے کو کیا 1999 میں، اس کے بعد یہ اگریمنٹ سائن ہوا. اس اگریمنٹ کے بعد جنرل امجد نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹاسک دیا تھا جو فاروق خان تھے اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت جو عظمت سعید شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شک یہ ہے، اور مختلف جو بہت سارا ایویڈنس سامنے آیا کہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ جو اگریمنٹ ہے وہ نیب کی طرف سے بھی انہوں نے سائن کیا تھا اور براڈ شیٹ کی طرف سے بھی سائن کیا تھا. ان کے لیے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن جو فاروق خان ہے وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. اوبویسلی وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں کرا سکتے، وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں ایکسکلوسیو بیسس پر کہ فاروق ایڈم خان نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے بعد میں، یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے جوائن کر دی تھی براڈ شیٹ کو، نیب چھوڑنے کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ LLC کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن ان کی جو بہت اہم ٹیسٹیمنی تھی جو آربیٹریشن کورٹ کے سامنے جسٹس جو سر اینتھنی ایونز ہیں ان کے سامنے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور بہت سارے جو دیگر پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو کیس ہے اور جو پوری موومنٹ چل رہی ہے یہ مفروضوں پر مبنی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. فاروق اعظم خان نے یہ کہا کہ ان کو اس حوالے سے، فاروق خان نے، کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ صرف شک کی بنیاد پر ساری کارروائی چل رہی ہے. یہ انہوں نے کورٹ میں کہا تھا. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی ایک جو انیشیل سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے تھے وہ بھی انہوں نے وڈرا کیے تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت ڈیفینیٹلی بعد میں کام کر رہے تھے، ان کے اوپر الزام ہے. لیکن باقی جو جتنے بھی لوگ انوالو تھے جنہوں نے اس وقت ایکچولی اس کو اگریمنٹ کو اوکے کیا، سائن کیا، ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. لیکن جو طارق فہد ملک ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کیس اس لیے شروع کیا جائے کہ جو ٹروونز نام کی جو اس وقت ایک جاسوسی کمپنی تھی اس کو، اور براڈ شیٹ کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو پاکستانی حکومت کے قریب کے سامنے اور نیب کو ان کے سامنے لانے میں ان لوگوں کا کردار تھا. اور یہ کہ جو انہوں نے اس وقت یہ سارا کچھ کروایا، لہٰذا وہ ذمہ دار ہے. اس میں جو جسٹس عظمت سعید شیخ ایک بات مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ طارق فہد ملک ہوں، عمر بلال صوفی ہوں یا دوسرے لوگ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا وہ اگریمنٹ سائن کرنے کا. اگریمنٹ جو اس وقت سائن کرنے والے لوگ تھے وہ نیب چیئرمین تھے. نیب چیئرمین کو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نیب چیئرمین کو کنونس کر دیا گیا، انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا. نیب چیئرمین کا، اس وقت کے نیب چیئرمین ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جس بندے نے آ کے مارکیٹنگ کی اس کا قصور ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جنہوں نے کانٹریکٹ توڑا ان کے اوپر کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جنہوں نے ایک لیگل ایڈوائس دیا. یعنی کہ اس طرح کی ایک رپورٹ ہے کہ جس کے بارے میں جو جسٹس عظمت سعید شیخ کو مختلف اب سوالات کا اوبویسلی ان کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جو بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو فنڈامنٹل جو ہے اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ تقریباً 70 ملین سے زیادہ پاکستان کا خرچہ اس کمیشن کے اوپر جو ڈیل ہے اس کے نتیجے میں ہو چکا ہے. اور اس کا مقصد تھا اکاؤنٹیبلٹی، باہر کی دولت پکڑنا، جو دولت نہیں پکڑی جا سکی، جو دولت جو ثابت یہ ہوا کہ جو میٹرکس چیمبرز تھے اس کو الگ سے پیسے دے دیے گئے، وہ کوئی پیسے نہیں پکڑ سکے. وہ کسی بھی قسم کا جو پورا جو نیریٹو سیٹ کیا گیا تھا جو اس وقت بھی تھا اور جو آج بھی ہے کہ باہر سے دولت پکڑنی ہے، لوٹی ہوئی دولت ہے، پاکستان کا پیسہ بلینز آف روپیز ڈالرز لوٹ کر لے پاکستان سے چلا گیا. آج تک وہ پیسے کہیں ملے نہیں ہیں. یہ وہ جو کوشچن ہے جس کی طرف عظمت سعید شیخ اپنی پوری رپورٹ میں نہیں آئے. لیکن اس میں جو دیگر بھی انہوں نے بعض اہم تفصیلات ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیپلی جا کر دیکھا ہے کہ جو معاملات ان کے خیال میں، اور یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خراب اس وقت ہوئے جب پاکستان نے ایک جو شیم کمپنی تھی جو جعلی براڈ شیٹ LLC تھی اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً 2007-8 کی بات ہے جب انہوں نے ڈیل کی، اور وہ ڈیل ہوئی تھی لندن میں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر واجد شمس الحسن نئے ہائی کمشنر بنے تھے، اور اس وقت جو عبد الباسط تھے وہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھے. انہوں نے ایک پورا جو عمر بلال صوفی ہیں انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا اور وہ انہوں نے جا کر سائن کیا. ایک براڈ شیٹ تھی جس کو دو براڈ شیٹس تھیں. ایک براڈ شیٹ تھی جو ایکچوئل براڈ شیٹ ہے جس کا پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا، جس کو براڈ شیٹ آئل آف مین کہتے ہیں. یعنی آئل آف مین
کہ وہ جورسڈکشن میں وہ رجسٹرڈ تھی اور دوسری جس کے ساتھ پاکستان کا کانٹریکٹ تھا وہ IAR تھا، انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری، جو کوے موسوی کی کمپنی تھی۔ ان کے ساتھ انہوں نے 2 ایگریمنٹس تیار کیے۔ کوے موسوی کو اس وقت $1.5 ملین دیے گئے اور جو دوسرے جو $1.5 ملین دیے گئے وہ جیری جیمز کو دیے گئے۔ اور جیری جیمز کا اس وقت چونکہ جو براڈ شیٹ آئل آف مین تھی، براڈ شیٹ LLC جو ابھی اس وقت زندہ ہے اور جو پاکستان کے ساتھ جو کیس میں، اس وقت وہ لیکویڈیشن میں جا چکی تھی۔ جیری جیمز نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کر ایک کولاریڈو میں اس کو ایک رجسٹر کروایا براڈ شیٹ LLC کے نام سے، اور اس کو آگے پاکستان کو دکھا کر ایک جعلی براڈ شیٹ اس کے مالک بن کر کوے موسوی اور جو دیگر لوگ تھے جو ان کے دیگر پارٹنرز تھے ان کو بتائے بغیر انہوں نے اس کو آ کر وہاں پاکستان کے ساتھ یہ کر لیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آربیٹریشن جو جج تھے انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ LLC کے خلاف کرمنل کانسپریسی، کرمنل ٹاٹ ہوا کہ ان کو ایک ڈیمیج کیا جائے اکنامکلی۔ اس کی بنیاد پر یہ پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، جو ابھی تک جو صرف کوے موسوی اب تک تقریباً $30 ملین لے چکے ہیں، اور باقی جو لیگل کاسٹ اور دیگر معاملات ہیں وہ سب ملائے جائیں تو $70 ملین سے زیادہ بنتا ہے۔ اور کوے موسوی کا کیس ابھی تک چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ وہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ ایکچوئل اس وقت ہوا کیا۔ اور یہ جو اس وقت جو ایک غلط کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا، اس میں جتنے بھی لوگ تھے جن کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیو ڈیلیجنس جنہوں نے نہیں کیا، عمر بلال صوفی ہیں، حسن ثاقب شیخ ہیں، غلام رسول ہیں، عبد الباسط ہیں، شاہد علی بیگ ہیں اور طارق فواد ملک ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں اب جن کے اوپر انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مختلف اداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پورے جو باکسز تھے، جو مختلف جو ایویڈنس تھا وہ لندن سے بھی غائب ہو گیا، اور وہ پاکستان کے مختلف جو منسٹریز ہیں، اٹارنی جنرل کے آفس سے غائب ہو گیا، فارن آفس سے غائب ہو گیا۔ اوبویسلی ان کو جسٹس عظمت سعید شیخ کو یہ چیک کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے غائب ہوا، کون لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام یا ان کا سگنیچر پکڑا جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی، ان کو یہ نہیں مل سکا۔ لیکن اس پورے پروسیس کے دوران جو انہوں نے سوئس کیسز کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو اس انکوائری کے دوران جو سوئس کیسز کے بعد جو ایویڈنس ہے وہ سامنے آیا ہے، جو ان کو بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے حوالے سے ملا، اور اس میں انہوں نے جو کا مختلف ایسے جو سیلڈ باکسز کا ڈپلومیٹک بیگز کا ذکر کیا، جس میں عظمت سعید شیخ کا دعویٰ ہے کہ اس میں شاید بہت بڑا ایویڈنس ہے اور جس کے اوپر جو آگے کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو دیکھا جا سکے۔ اس کے فوراً بعد فواد چودھری بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اس میں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے خلاف سوئس کیسز کے حوالے سے کرپشن کے نئے کیسز کھولے جا سکیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو سپریٹلی بتائیں گے کہ جو سوئس کیسز ہیں ان کی سٹوری کیا ہے، کس طرح سے تقریباً آج سے 11 سال قبل سوئس جو باکسز تھے ان کو میں نے ہی فلم کیا تھا جنیوا جا کر۔ وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اٹ سیلف۔ لیکن جو اس وقت بات ہم کر رہے ہیں جو براڈ شیٹ کے اوپر، جو براڈ شیٹ کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ نے جو 5 افراد ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جو رپورٹ کو کنکلیوڈ کیا، اس میں انہوں نے مختلف بڑے بڑے جو لفاظ انہوں نے استعمال کیے اور کہا ہے کہ جب نیب کے چیئرمین کا جب اس کا رول ٹوٹل پولیٹیکل ہو جائے تو اس میں جو اس طرح کے جب معاملات ہو جائیں تو اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ایک مذاق بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرلی اس بات پر زور دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کیوں ضروری ہے، کرپشن کیوں ختم ہونی چاہیے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس پر انہوں نے مختلف جو بڑے بڑے جو لاء کی دنیا کے نام ہیں ان کی جو کوٹس بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس میں پوری جو رپورٹ انہوں نے مرتب کی ہے اس میں یہ بہت کلیئرلی لگ رہا ہے کہ عظمت سعید شیخ نے بعض بہت ایزی ٹارگٹس کو پک کیا ہے جس میں انہوں نے ان کو بلیم دیا ہے، لیکن جہاں پر جو مختلف اور لوگوں کی انکوائری ہو سکتی تھی، اور لوگوں کے اوپر یہ جو بلیم ہے وہ پن کیا جا سکتا تھا، وہاں پر انہوں نے کلیئرلی ان ایریاز میں جانے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ جو اٹ سیلف جو آربیٹریشن کے سامنے جو ایویڈنس پیش ہوا اور جو اس وقت کے جتنے بھی سارے معاملات تھے، وہ ساری جو چیزیں جس طرح سے براڈ شیٹ کمیشن سے جو ایک امید کی جا رہی تھی کہ ایک فورینسک انویسٹیگیشن ہوگی، وہ یہ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جو ایک ہیڈ لائنز کے لیے تو یہ بالکل اچھا ہے کہ اس میں بعض لوگوں کے اوپر کارروائی کا کہا گیا ہے، لیکن جہاں تک سبسٹینس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو فلی جو ایکچوئل نیوٹرل بیسس پر ایڈریس کر رہی ہے کہ جو براڈ شیٹ کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا کیوں، اور اس میں جو کتنے اور لوگ تھے جن سے اس حوالے سے مزید سخت سوالات پوچھے جا سکتے تھے، اور یہ کہ مختلف جو کمیشن کے حوالے سے جو ہے کہ کن لوگوں نے کمیشنز لی اور کن لوگوں کے اس حوالے سے مختلف جو ویلنگ ڈیلنگ رہی، ان حوالوں سے یہ براڈ شیٹ کمیشن کی جو رپورٹ ہے
یہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن کو جو کمیشن بنانے کی جو اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان نے اس کمیشن کا جو اعلان کیا تھا، اس کی وجوہات بالکل ڈیفرنٹ تھیں، اور وہ یہ تھی کہ اس وقت انیشیل ڈیز میں امپریشن یہ گیا تھا کہ شاید بہت بڑا ایک دفعہ ایسا ایویڈنس قوم کے سامنے آنے لگا ہے کرپشن کا اور لوٹی ہوئی دولت کا، جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں آیا۔ اس بنیاد پر اس کمیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن پھر چند ہی دنوں میں جب ہم نے ڈیفرنٹ سٹوریز کو سامنے لائے اور مختلف جو ڈائیورس ورژن ہم چیزوں کا سامنے لائے، وہ یہ اسی وقت اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ اب حکومت کا اس میں انٹرسٹ اس سے زیادہ بالکل نہیں رہا کہ اس کمیشن سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، اور جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں وہ اس بات کو کلیئرلی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کمیشن نے جو اس میں ٹائم لگایا ہے، انہوں نے کمیشن کی رپورٹ تو آ گئی ہے، لیکن جس طرح کی ایک فورنزک جو اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی، جو جتنے ڈیٹیل میں جا کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا، اس میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں بہت زیادہ امپروومنٹ بھی ہو سکتی تھی، اور یہ کہ اس پہ مزید بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی تھی، لیکن شاید وسائل کی کمی ہو یا ٹائم کی کمی ہو کہ ان ایریاز کو جسٹس عصمت سعید شیخ نے ٹچ نہیں کیا۔